Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the last episode of novel बेरहम जार मेरा by रिमशा हयात. So let's get started. शाम में विजदान और राबी भी हवेली पहुंच गए थे. माहीन बेगम को राबी बहुत पसंद आई थी. जो खदशात इनको अपनी बहू को लेकर थे वो राबी को देखते ही ख़त्म हो गए थे. अल्ताफ़ साहब को जब मालूम हुआ कि राबी हवेली पहुंच गई है तो वो पहली फुर्सत में राबी को मिलने के लिए हवेली आए थे. राबी से सब मिले थे लेकिन दाजी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे. विजदान दाजी के कमरे में दाखिल हुआ. दाजी किसी सोच में गुम थे. दाजी आप मुझसे नाराज़ हैं? विजदान ने दाजी के कदमों में बैठते हुए कहा. बरखुरदार, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये बात तो तुम बेहतर जानते होगे, दाजी ने मीठा सा तंज करते हुए कहा. विजदान दाजी की बात पर मुस्कुरा दिया. दाजी, अबान ने आपको बता तो दिया होगा कि मैं शादी कर चुका हूँ. विजदान ने दाजी की तरफ देखते हुए कहा. वाह बरखुरदार, बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा सरंजाम दे कर आए हो और अब हमसे शाबाशी चाहते हो. दाजी, शादी करना कोई आसान काम है. आपने भी तो मुझे और शाख को बताया था कि कितनी मुश्किल से आपने दादी जान को मनाया था, फिर कहीं जाकर आपकी शादी हुई थी. विजदान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा. दाजी विजदान की बात सुनकर एकदम सीधे होकर बैठे थे. वजी, तुम बहुत होशियार हो गए हो और वो सब एक कहानी थी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था. दाजी ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा. तोबा दादी, दादी जान सुन रही होंगी, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगी. विजदान ने हंसते हुए कहा. काम की बात करो बरखुरदार. दाजी ने बात बदलते हुए कहा. दाजी, राबी अल्ताफ़ अंकल की बेटी है. विजदान ने भी संजीदगी से कहा. क्या मतलब? दाजी ने हैरानी से पूछा. अल्ताफ़ अंकल की पहली बीवी तहमीना आंटी की बेटी राबेल है, विजदान ने कहा. और तुम जानते हो जब ये बात सदफ को मालूम होगी तो वो कितना हंगामा करेगी, दाजी ने कहा. मैं जानता हूँ दाजी, लेकिन मैं राबी को पसंद करता हूँ और माजी में जो कुछ भी हुआ इसमें राबी का तो कोई कसूर नहीं है, तो फिर इसे किस बात की सज़ा मिले. विजदान ने तहम्मुल से दाजी को जवाब दिया. विजदान, मुझे तुम्हारी शादी से कोई मसला नहीं है. हाँ, अगर मैं तुम्हारा पहले वाला दाजी होता तो कभी भी तुम्हारी बीवी को इस घर की बहू के रूप में कबूल ना करता, लेकिन शुक्र है वक्त रहते मुझे अकल आ गई और देखो मेरे सारे बच्चे अब खुश हैं. मुझे मेरी बेटी भी वापस मिल गई है. लेकिन सदफ का मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम अपनी फूफो को अच्छी तरह जानते हो, दाजी ने विजदान को कहा. विजदान को दाजी की बात सुनकर खुशगवार हैरत हुई थी. इससे ज़्यादा परेशानी दाजी की थी. अगर दाजी को कोई मसला नहीं है तो दाजी के अलावा अगर किसी को भी राबी से मसला है भी तो विजदान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता. दाजी आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, विजदान ने दाजी को कहा. अपनी बीवी से नहीं मिलवाओगे? दाजी ने विजदान को कहा. क्यों नहीं दाजी, विजदान ने खुशी से कहा और कमरे से बाहर चला गया. विजदान को खुश देखकर दाजी भी खुश हो गए थे. राबी अपने कमरे में बैठी हुई थी. इसे हवेली के सारे लोग बहुत अच्छे लगे थे. सब बहुत प्यार से राबी से मिले थे. राबी इन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और अल्ताफ़ साहब अंदर आए. राबी अपने बाप के गले नहीं लगोगी? अल्ताफ़ साहब ने अपनी बाहें फैलाए कहा, जैसे इनको पूरी उम्मीद थी कि राबेल इनके गले लगेगी और राबी भी बिना कुछ सोचे समझे अपने बाप की शफकत भरी बाहों में आ समाई थी. बाबा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? राबी ने रोते हुए कहा और अपने बाप से गिले शिकवे करने लगी. अल्ताफ़ साहब कुछ नहीं बोले थे. वो चाहते थे राबी अपना दिल हल्का कर ले. जब राबी खामोश हो गई तो अल्ताफ़ साहब ने राबी को बेड पर बिठाया था. राबी ने पूछा. राबी, मैं तहमीना को बहुत पसंद करता था लेकिन वो अपने कज़न फ़ारूक को पसंद करती थी. मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन फिर तहमीना ने जलन और हसद में आकर फ़ारूक की बीवी को किसी आदमी के साथ मिलकर अगवा करवाया था. मैंने खुद इसे बात करते सुना था और जब मैंने इससे पूछा तो तहमीना ने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझसे तलाक मांगी थी और फिर मैंने तलाक दे दी. तुम इस वक्त बहुत छोटी थी, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने तुम्हें तहमीना के पास ही रहने दिया. लेकिन मुझे तुम्हारी पल पल की खबर रहती थी. मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आया, लेकिन मैं तुमसे कभी गाफिल भी नहीं हुआ, अल्ताफ़ साहब ने प्यार से कहा. राबी को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी माँ इस हद तक गिर सकती है.
فیری کی ماما کہیں نہیں بھاگی تھیں بلکہ تہمینہ بیگم نے اسے اغوا کروایا تھا۔ یہ سب باتیں رابی کے لیے سننا بہت مشکل تھا۔ بابا اب فیری کی ماما کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں؟ رابی نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، شاہ نے ان کو تلاش کر لیا تھا، وہ شفیق کے پاس تھی، اور مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ فاروق کی بیوی ہی صدف کی بہن بھی ہے اور شفیق دوسرے گاؤں کا چودھری ہے۔ الطاف صاحب نے رابی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جو انسان فیری کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لایا تھا، کیا وہی شفیق ہے؟ رابی نے دل میں سوچا۔ بابا کیا میں فیری اور اس کی ماں سے مل سکتی ہوں؟ کیونکہ جب رابی حویلی آئی تو ہیرا بیگم نے اسے بتایا تھا کہ فیری سوئی ہوئی ہے۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ الطاف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے فیری کے کمرے میں لے گئے۔ فیری ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ رابی فیری کو دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد رابی فیری کو دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ آج کتنے وقت بعد اس نے اپنی فیری کو دیکھا تھا۔ رابی فیری کے سرہانے بیٹھ کر اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ فیری نے نیند میں بھی رابی کے لمس کو پہچان لیا تھا اور ایک دم اپنی آنکھیں کھول دیں۔ آپی، آپ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ فیری نے خود سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ رابی فیری کے سوال پر ہنس پڑی۔ نہیں میری جان، تم خواب نہیں دیکھ رہی، میں سچ میں تمہارے پاس ہوں، رابی نے پیار سے کہا۔ فیری رابی کے گلے لگ گئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ رابی سچ میں اس کے پاس ہے۔ آپی، آج میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو معلوم ہے شاہ نے میری ماما کو بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ آپی اور شاہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ فیری کی ساری باتیں شاہ کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ اچھا میری جان، مجھے معلوم ہے تمہارا شاہ بہت اچھا ہے، میں تمہارے شاہ سے مل چکی ہوں، رابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچ آپی؟ فیری نے خوشی سے کہا۔ ہاں میری جان، تمہارے شاہ وجدان یعنی میرے شوہر کے بھائی ہیں، رابی نے کہا۔ آپی، آپ کی شادی ہو گئی اور وجدان وہی آپ کے آفس والا باس، وہ؟ فیری نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، رابی نے بس اتنا ہی کہا۔ لیکن آپی، اظہر بھائی؟ فیری نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ فیری، اظہر بالکل بھی اچھا نہیں ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے جھوٹے اور مکار انسان سے بچا لیا، رابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ کو دکھ ہوا ہوگا نا؟ فیری نے اداسی سے پوچھا۔ ہاں ہوا تھا، بس تھوڑا سا، اور دیکھو اللہ نے میرے نصیب میں وجدان جیسا شوہر لکھا تھا اور میں وجدان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وجدان سے زیادہ کوئی مجھے پیار کر سکتا ہے، رابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپی، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں، فیری نے رابی کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اور میں بھی اپنی فیری کے لیے بہت خوش ہوں، رابی بھی مسکرا دی۔ وجدان رابی کو ڈھونڈ رہا تھا جب اسے الطاف صاحب نے بتایا کہ رابی فیری کے کمرے میں ہے۔ وجدان کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا جب اسے فیری کی آواز آئی جو اظہر کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن جب وجی نے رابی کا جواب سنا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وجدان نے ابھی اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ وجدان شاہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ شادی مبارک ہو شاہ جی، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور شاہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو چھوٹے شاہ جی، حیدر نے بھی ویسے ہی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وجدان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ داجی نے کہا ہے ان کے دونوں پوتوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہوگی، شاہ نے وجدان کو داجی کے حکم سے آگاہ کیا۔ شاہ، تم نے تو آج میرا دل خوش کر دیا، یار گلے لگنا تو بنتا ہے، وجدان نے خوشی سے کہا اور شاہ کو گلے لگایا، لیکن اسے شاہ کچھ پریشان لگا تھا۔ شاہ کیا بات ہے؟ اب تم پریشان کیوں ہو؟ وجدان نے شاہ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار تمہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم بتاؤ تم پریشان کیوں ہو؟ وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اسما کے لیے پریشان ہوں، شاہ نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے تم کیوں پریشان ہو؟ میں اس سے مل چکا ہوں، وہ ٹھیک ہے، وجدان نے کہا۔ شمس کو معلوم ہو گیا ہے کہ اسما زندہ ہے، شاہ نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو شاہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اسے معلوم ہو بھی گیا ہے
تو ہم ہیں نا اپنی بہن کی حفاظت کے لیے، وجدان نے کہا۔ وجی میں شمس سے مل چکا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں اسما کے لیے جنون دیکھا ہے، یار وہ اسما کو بہت چاہتا ہے، میں دیکھ چکا ہوں اس کی آنکھوں میں اسما کے لیے پیار، محبت، عزت، مجھے سب نظر آیا اس کی آنکھوں میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اور تم جانتے ہو عالیہ پھپھو کا بھی میرے آدمی کو شمس نے ہی بتایا تھا۔ شاہ نے ساری بات وجدان کو بتاتے ہوئے کہا۔ شاہ وہ اسما کی پہلے بھی جان لینے کی کوشش کر چکا ہے، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ وجی میں جانتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے شمس اپنے باپ جیسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ دنیا کی نظر میں برا بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ برا نہیں ہے۔ شاہ نے اپنے دل کی بات وجدان کو بتاتے ہوئے کہا جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ وجدان نے اس کی بات سننے کے بعد شاہ سے پوچھا۔ میں پہلے اسما سے بات کروں گا، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے ہی مانا جائے گا، شاہ نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وجدان نے بھی شاہ کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک میرا کام کیوں نہیں کیا؟ شفیق نے غصے سے صوفیہ کو فون کر کے پوچھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اب تو وجدان بھی اپنی بیوی کو لے کر آ گیا ہے، فیری اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلتی، شاہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی فریال گھر سے اکیلی باہر نکلے گی تو میں تمہیں بتا دوں گی، صوفیہ نے کہا۔ کچھ بھی کرو مجھے فریال کسی بھی حال میں چاہیے، شفیق نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ شمس نے شفیق کی بات سن لی تھی، شمس کو دکھ ہو رہا تھا کہ وہ شفیق جیسے انسان کا بیٹا ہے۔ شمس نے شاہ کو فون کیا اور اسے بتا دیا کہ اس کا باپ فریال کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس حویلی میں سے کوئی ہے جو شفیق کی مدد کر رہا ہے۔ شاہ نے جب شمس کی بات سنی تو اسے شفیق پر بہت غصہ آیا۔ اس بار تم کامیاب نہیں ہو سکو گے شفیق، شاہ نے کہا۔ اس نے حویلی کے باہر گارڈز کھڑے کر دیے، فیری کو سختی سے منع کیا کہ وہ صرف شاہ یا وجدان کے ساتھ باہر جائے گی۔ وجدان نے مہندی اور برات کا فنکشن کینسل کر دیا اور صرف ولیمے کا فنکشن رکھا تھا۔ رابی اور فیری دونوں نے سیم ڈریس پہنے تھے، دونوں گلابی رنگ کے گاؤن میں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ شاہ نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور وجدان نے کالا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دونوں کی جوڑیوں کو لوگ چاند اور سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے، دونوں کپل لگ ہی بہت خوبصورت رہے تھے۔ اسما نے لانگ بلو فراک پہنا ہوا تھا اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسما اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے اسما چیختی، شمس نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا پاکستان میں ملیں گے، شمس نے اسما کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اسما آنکھیں پھاڑے شمس کو دیکھ رہی تھی جو اسما کے چہرے کو دیکھ کر اپنی نظروں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اسما کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارے دل کی دھڑکن اتنی تیز کیوں ہو رہی ہے؟ شمس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شمس اسما کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اسما کو شمس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسما نے شمس کا ہاتھ پیچھے کیا اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنا سانس درست کرنے لگی۔ شمس اسما کو دیکھ رہا تھا اور اسما شمس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ تم مجھے گھورنا بند کرو گے؟ اسما نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ جانے من اسے گھورنا نہیں، پیار کی نظریں کہتے ہیں، شمس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسما نے شمس سے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا اس لیے آ گیا، شمس نے عام سے لہجے میں کہا۔ اب میں چلتی ہوں، ماما میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اسما نے کہا اور وہاں سے جانے لگی جب شمس نے اسما کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسما شمس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ جانے من میں نے تمہیں یہ باور کروانے آیا ہوں کہ تم میری ہو اور تم بھی یہ بات اپنے دماغ میں رکھنا، شمس نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ اور وہاں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اپنی نظر ضرور اتروا لینا، شمس نے آرام سے اسما کو خود سے الگ کیا اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے چلا گیا۔ رابی کو وجدان کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ رابی کو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی،
جب وجدان کمرے میں آیا تو رابی کے ہاتھوں کی کپاہٹ کو صاف محسوس کیا۔ وجدان رابی کے پاس آ بیٹھا اور رابی کے نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ رابی، آج میں بہت خوش ہوں اور اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہارے جیسی بیوی دی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر طرح کی خوشی دے سکوں۔ وجدان نے کہہ کر رابی کے دونوں ہاتھوں پر باری باری اپنے ہونٹ رکھے۔ رابی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وجدان کی بات سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وجدان نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور ایک خوبصورت سی رنگ رابی کو پہنائی۔ یہ میری طرف سے میری خوبصورت سی بیوی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بہت پیاری ہے وجدان، رابی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ وجدان نے بھی مسکرا کر کہا، تم چینج کر لو، کافی تھک گئی ہوگی۔ وجدان نے ٹائی کو ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، جی، رابی نے کہا اور چینج کرنے چلی گئی۔ وجدان نے وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ شاہ جب اپنے کمرے میں آیا تو اس کی اینجل کپڑے تبدیل کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جانا، ابھی چینج کیوں کیا؟ میں نے ابھی تمہیں ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں تھا، شاہ نے فیری کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ شاہ، وہ ڈریس اتنا وزنی تھا، مجھے تو لگ رہا تھا میں اس کے وزن سے گر جاؤں گی، فیری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن جانا، تھوڑی دیر میرا انتظار کر لیتی، شاہ نے فیری کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ شاہ، میں پھر سے پہن لیتی ہوں، فیری نے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جانا، اب اتنا بھی ضروری نہیں ہے، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں منہ دکھائی کا گفٹ نہیں چاہیے؟ شاہ نے فیری کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو بھول ہی گئی، کہاں ہے میرا گفٹ؟ فیری نے جلدی سے پوچھا۔ شاہ نے ڈائمنڈ کی پیاری سی نوز پن فیری کو دی، جو فیری کو بہت پسند آئی۔ شاہ، یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، فیری نے خوشی سے شاہ سے نوز پن لیتے ہوئے کہا، اور اسی وقت پہن بھی لی۔ فیری کے چھوٹے سے ناک میں نوز پن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں جانتا تھا میری اینجل کو یہ گفٹ بہت پسند آئے گا، شاہ نے فیری کی ناک پر کس کرتے ہوئے کہا۔ فیری شاہ سے پیچھے ہونے لگی تھی جب شاہ نے فیری کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ شاہ، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، آپ بھی سو جائیں، فیری کے منہ میں جو بھی آیا جلدی سے بول دیا۔ جب اتنی حسین بیوی پاس ہو تو کون جاہل سو سکتا ہے، شاہ نے فیری کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فیری نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چلو میں بتاتا ہوں، شاہ نے کہا اور فیری کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ تک لے گیا۔ فیری کا شاہ کی زندگی میں آنا شاہ کو مکمل کر گیا۔ شاہ کو پورا یقین تھا کہ فیری زندہ ہے اور آج شاہ کے یقین کی وجہ سے فیری شاہ کے پاس تھی۔ شاہ کی جب صبح آنکھ کھلی تو اپنے سینے پر گرم گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ شاہ نے دیکھا تو فیری اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاہ نے ٹائم دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ 12 بج گئے، شاہ نے خود سے کہا اور آرام سے فیری کا سر تکیے پر رکھا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو فیری ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ شاہ نے فیری کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاہ جی، اتنی لیٹ تو کبھی نہیں اٹھتے، وجدان نے شاہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے یا بیوی نے کمرے سے نکال دیا جو آتما کی طرح جگہ جگہ بھٹک رہے ہو؟ شاہ نے بھی حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، یہی تو مسئلہ ہے، وہ مجھے کمرے سے ہی تو نہیں نکالتی، بہت معصوم ہے میری بیوی، وجدان نے بھی معصومیت سے جواب دیا۔ وجدان کی شکل دیکھ کر شاہ ہنس پڑا۔ تم سے بعد میں ملتا ہوں، ابھی مجھے اسما سے ضروری بات کرنی ہے، شاہ نے کہا اور اسما کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وجدان کو معلوم تھا کہ شاہ نے کیا بات کرنی ہے۔ اسما لائبہ سے بات کر رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا اور شاہ اندر آیا۔ کیا کر رہی ہے میری بہن؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں بھائی، آئیں بیٹھیں، اسما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسما، میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں تم مجھے اپنا سگا بھائی سمجھ کر سچ سچ بتاؤ گی، شاہ نے اسما کو کہا۔ بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے لیے سگے بھائی سے بڑھ کر ہیں، اسما نے کہا۔ شمس کو جانتی ہو؟ شاہ نے پوچھا۔ جی، وہ مجھ سے مل چکے ہیں، اسما نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ شاہ نے اسما سے پوچھا۔ جی، وہ بتا چکے ہیں، وہ مجھے جو گولی لگی تھی وہ شمس نے ہی ماری تھی،
اسما نے شمس کی بتائی ہوئی بات شاہ کو بتا دی۔ شاہ کو شمس سے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ وہ یہ بات اسما کو بتائے گا۔ تم شمس کو پسند کرتی ہو؟ شاہ نے سیدھا سوال اسما سے کیا۔ اسما کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ بھائی وہ میں اسما جو تمہارے دل میں ہے وہ صاف صاف مجھے بتا دو، شاہ نے کہا۔ بھائی میں ان کو معاف کر چکی ہوں، وہ دل کے برے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، اسما نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا۔ اسما کا جواب سن کر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج شام شمس آ رہا ہے تمہارا ہاتھ مانگنے، تو تمہیں اس بات سے مسئلہ تو نہیں ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ بھائی جو آپ کو بہتر لگے، اسما نے جواب دیا۔ خوش رہو، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسما کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شاہ کیسے مانا، لیکن جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا تھا۔ تہمینہ اور شفیق آپس میں بات کر رہے تھے جب فاروق صاحب وہاں آ گئے۔ تہمینہ اور شفیق دونوں فاروق کی آمد سے بے خبر تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے جو عالیہ اور فیری کے متعلق تھی۔ فاروق صاحب نے جب سنا کہ عالیہ کو اغوا کروایا گیا تھا اور وہ بھی تہمینہ نے شفیق کے ساتھ مل کر کروایا تھا، تو فاروق صاحب کے لیے یہ بات کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی، اور فاروق صاحب بھی تہمینہ کی باتوں میں آ کر یہی سمجھے تھے کہ عالیہ سچ میں اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ فاروق صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور تہمینہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ جاہل عورت، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت پر تم نے گھٹیا الزام لگایا۔ فاروق صاحب غصے میں بول رہے تھے، ان کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ تہمینہ حیران پریشان سی منہ پر ہاتھ رکھ کے فاروق صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ فاروق صاحب نے 3 بار تہمینہ کو طلاق دے دی۔ شفیق بھی حیران سا کھڑا تھا۔ تہمینہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہارا وجود 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، فاروق صاحب نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ تہمینہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ شفیق کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ شاہ نے شمس کو حویلی آنے کی دعوت دی۔ سب لوگ شمس کو حویلی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ داجی کو پہلے ہی شمس کے بارے میں شاہ بتا چکا تھا۔ اس وقت سلیمان شاہ، وسیم شاہ، وجدان اور شاہ کے سامنے شمس بیٹھا ہوا تھا۔ داجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ اگر ہم رشتے سے انکار کرتے تو؟ سلیمان شاہ نے شمس سے پوچھا، جو ان کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں چاہتا ہوں اسما اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی دعا کے سائے میں اس گھر سے رخصت ہو کر آئے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسما کی شادی میں اس گھر والے شامل نہ ہوں۔ شمس نے اپنی بات سے بہت کچھ باور کروایا تھا۔ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اور کیا تم اسما کو اغوا کرو گے؟ وسیم شاہ نے تھوڑا غصے سے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو ایسا کرنے سے بالکل بھی گریز نہیں کروں گا، اور دوسری بات، اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو کب کا کر گزرتا، لیکن مجھے اسما کی خوشی زیادہ عزیز ہے، میں اسے آپ لوگوں سے دور کر کے دکھی نہیں کرنا چاہتا، شمس نے کہا۔ دیکھو شمس، اگر اسما تمہارے رشتے سے انکار کر دیتی ہے تو ہم کبھی بھی اس کی شادی تمہارے ساتھ نہ کرتے، لیکن تم خوش قسمت ہو کہ اسما نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو اس جمعے کو ہم لوگ تمہارا اور اسما کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تم نے اسما کو ذرا سی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی ہوگی، شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اور شمس نے ساری بات تحمل سے سنی۔ اسے بس اسی بات کا ڈر تھا کہ اسما منع ہی نہ کر دے، لیکن جب شاہ نے بتایا کہ اسما نے اسے معاف کر دیا ہے تو شمس نے خوشی سے شاہ کو گلے لگایا۔ تھینک یو سو مچ شاہ، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، شمس نے خوشی سے کہا۔ شمس، میری بہن کا خیال رکھنا، شاہ نے شمس کے کاندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ شمس باقی سب کے بھی گلے لگ گیا تھا۔ رابی یار کہاں ہو؟ وجدان نے رابی کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی، رابی نے ڈریسنگ روم سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کہاں گم رہتی ہیں؟ اپنے معصوم سے شوہر کو بھی اپنا دیدار کروا دیا کرو۔ میں تو ترس جاتا ہوں تمہاری شکل دیکھنے کے لیے، وجدان نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ اتنے شکوے مجھ سے؟ رابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم تو حویلی آ کر مجھے بھول گئی ہو یار، تمہیں سب کا خیال ہے، بس اپنے شوہر کا خیال نہیں ہے، وجدان نے کہا۔ رابی نے دونوں ہاتھوں سے وجدان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ حیران سا رابی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بھی کوئی شکوہ باقی ہے؟
رابی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے ابھی بھی بہت سارے شکوے ہیں زوجہ محترمہ، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ زیادہ فری ہو رہے ہیں، رابی نے گھورتے ہوئے کہا۔ فری ہی تو نہیں ہونے دیتی تم، وجدان نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے ماما نے بلایا تھا، میں جا رہی ہوں، رابی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ وجدان رابی کو جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وجدان خوش تھا کہ رابی پہلے جیسی ہو رہی ہے، لیکن جو بات وہ رابی کو بتانے آیا تھا وہ بتا نہیں سکا تھا۔ تہمینہ بیگم کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسپتال لے جانے سے پہلے ہی وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ وجدان کو فاروق صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے تہمینہ کا بتایا تھا۔ وجدان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح رابی کو تہمینہ بیگم کا بتائے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی، اس لیے جلدی ہی دفنا دیا تھا۔ تہمینہ بیگم گھر سے نکل گئی تھیں۔ جس انسان کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا، اس نے سچائی جاننے کے بعد ایک سیکنڈ بھی اپنا نام تہمینہ کے ساتھ جڑا نہیں رہنے دیا۔ تہمینہ کو اپنی ہوش بالکل نہیں تھی اور چلتے چلتے وہ سڑک کے درمیان آ گئی تھیں اور ایک ٹرک نے ان کو ٹکر ماری۔ تہمینہ بیگم وہیں پر گر گئی تھیں۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وجدان، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گھر میں بہت کام ہے، اسما کا نکاح ہے جمعے کو، رابی نے وجدان سے کہا جو سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وجدان نے گاڑی قبرستان کے پاس روک دی۔ وجدان، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ رابی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وجدان خاموشی سے رابی کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہمینہ بیگم کی قبر کے پاس لے گیا۔ رابی نے جب تختی پر لکھا تہمینہ بیگم کا نام دیکھا تو رابی کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رابی وہیں پر بیٹھ گئی۔ امی، رابی نے سسکتے ہوئے تہمینہ بیگم کو پکارا، جیسے بھی تھیں وہ رابی کی ماں تھیں۔ رابی کافی دیر بیٹھی تہمینہ بیگم کی بات کرتی رہی اور روتی رہی۔ جب زیادہ وقت ہو گیا تو وجدان نے رابی کو فاتحہ پڑھنے کا کہا اور پھر وجدان نے رابی کو گاڑی میں بٹھایا اور پانی پلایا۔ وجدان، امی تو ٹھیک تھیں، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے جا سکتی ہیں؟ رابی نے روتے ہوئے کہا۔ رابی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وجدان نے رابی کو بتایا اور اسے حویلی لے جانے کے بجائے اپنے شہر والے گھر لے آیا کیونکہ رابی کی حالت بہت خراب تھی، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وجدان نے زبردستی رابی کو تھوڑا سا کھانا کھلایا اور اسے نیند کی دوائی دی تاکہ وہ کچھ دیر سکون کی نیند سو سکے۔ وجدان کا موبائل رنگ ہوا تھا، شاہ کی کال تھی۔ وجدان کمرے سے باہر آ گیا۔ حویلی میں سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ رابی کی امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وجدان، سب ٹھیک ہے؟ رابیل کیسی ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، رابی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اپنے گھر لے آیا ہوں اور کچھ دنوں تک وہ یہیں رہے گی، وجدان نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، تم رابی کے پاس رہنا اور جب وہ ٹھیک ہو جائے پھر اسے حویلی لے آنا، شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، وجدان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ شمس کا آج نکاح تھا، اس نے اپنے باپ کو نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وجدان نے کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی نہیں آ سکتا، رابی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نکاح میں رابی اور وجدان موجود نہیں تھے۔ فیری نے پرپل کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی، دوپٹے کو سر پر اچھی طرح سیٹ کیا ہوا تھا اور سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی تھی۔ شاہ کی نظر جب دشمن جہاں پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ فریال لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، ہیرا بیگم تو پتہ نہیں کتنی بار فیری کی نظر اتار چکی تھیں۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ سلیمان شاہ کی آواز حیدر کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ اسما نے سفید رنگ کا شرارہ، شمس بھی سفید شلوار قمیض میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ صوفیہ کو اب یہ بات پتہ چلی تھی کہ شمس شفیق کا بیٹا ہے، لیکن اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ باپ کے بغیر شمس اکیلا نکاح کے لیے کیوں آیا۔ شمس نے شاہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد اسما کو اپنے ساتھ ترکی لے جائے گا اور وہ دونوں وہیں پر رہیں گے، اور آج رات دونوں کی فلائٹ بھی تھی۔ حویلی میں کسی کو بھی شمس کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شمس کے ساتھ اسما کو رخصت کر دیا گیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، اسما خود بھی بہت خوش تھی۔ ترکی جانے سے پہلے شمس نے شفیق کے لیے ایک میسج چھوڑا تھا۔ شفیق نے جب شمس کا وائس میسج سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ تم نے بہت برا کیا شمس، میرا بیٹا ہونے کے باوجود تم نے شاہ کا ساتھ دیا۔ شاہ، تم نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، شفیق نے غصے سے کہا۔
شمس نے شفیق کو کہا تھا کہ اسے دکھ ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کا بیٹا ہے جو صرف ظلم کرنا جانتا ہے۔ شفیق کو معلوم ہو گیا تھا کہ شمس کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ شمس کو یہ سب کچھ شاہ نے بتایا ہے۔ جانا، آج تو تم نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے مجھے مارنے کا، شاہ نے فیری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ شاہ، بھلا میں آپ کو کیوں ماروں گی؟ فیری نے حیرانگی سے پوچھا۔ جانا، اتنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے سامنے آؤ گی تو میں بندہ بشر بھٹک بھی سکتا ہوں، شاہ نے فیری کی لٹ کو کھینچتے ہوئے کہا۔ شاہ کی بات کا مطلب سمجھ کر فیری کے گال گلابی ہو گئے۔ شاہ نے فیری کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ فریال نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ شاہ نے فیری کو تہمینہ بیگم کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اسما، تم نے مجھے دل سے معاف کیا ہے یا میری دھمکی میں آ کر مجھے معاف کیا ہے؟ شمس نے اسما سے پوچھا۔ یہ لوگ تھوڑی دیر پہلے ہی ترکی پہنچے تھے۔ اگر میں نے آپ کو دل سے معاف نہ کیا ہوتا تو کیا اب اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی؟ اسما نے گھورتے ہوئے کہا۔ یار وہ میں تو بس، شمس نے کچھ کہنا چاہا مگر اسما نے شمس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر شمس کو کچھ بولنے سے باز کیا۔ شمس، میں چاہتی ہوں ہم دونوں یہاں پر اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں، پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ اگر ہم پرانی باتوں کے پیچھے پڑے رہے تو ہم اپنا آج خراب کر دیں گے، اسما نے سنجیدگی سے کہا۔ شمس نے اسما کے ہاتھ پر کس کی تھی جو اس نے شمس کے منہ پر رکھا تھا۔ اسما نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی سمجھداری والی باتیں کرتی ہو، شمس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسما کو گلے لگا لیا۔ اسما بھی شمس کی بات سن کر مسکرا دی۔ صوفیہ کا کام صرف فیری کو گھر سے نکالنا تھا اور وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ وجدان یہاں نہیں تھا اور شاہ بھی تھوڑی دیر پہلے حویلی سے نکل گیا تھا۔ فریال، میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ میں سارا کو لے جاتی لیکن وہ گھر پر نہیں ہے، صوفیہ نے فیری کو کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اب فیری صوفیہ کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے شاہ نے منع کیا ہے۔ تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو اس لیے منع کر رہی ہو؟ کوئی بات نہیں، صوفیہ نے اداسی سے کہا اور وہاں سے جانے لگی جب فیری نے اسے جلدی سے روکا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، چلو چلتے ہیں، فیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیری کی بات سن کر صوفیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ فیری نے ہیرا بیگم سے اجازت لی۔ ہیرا بیگم کو شاہ نے شفیق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے انہوں نے فیری کو اجازت دے دی کیونکہ دونوں پاس والی مارکیٹ ہی جا رہے تھے۔ فیری جب مارکیٹ میں داخل ہوئی تو صوفیہ اس کے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اب وہاں صوفیہ نہیں تھی۔ فیری نے صوفیہ کو ارد گرد ڈھونڈا لیکن صوفیہ وہاں نہیں تھی۔ فیری نے مارکیٹ سے باہر آ کر دیکھا تو ڈرائیور بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ فیری کو تو یہاں کے راستوں کا بھی علم نہیں تھا۔ فیری بہت گھبرا گئی کیونکہ وہ موبائل اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ فیری نے سوچا یہاں سے باہر نکل جاتی ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے صوفیہ اسے ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ سوچتے ہی فیری پوری مارکیٹ میں صوفیہ کو ڈھونڈنے لگی، لیکن جب اسے صوفیہ کہیں نہیں ملی تو فیری یہی سوچنے لگی کہ اب کیا کرے، جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ صوفیہ نے حویلی آتے ہی شور مچا دیا کہ فیری پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ سارے حویلی والے پریشان تھے۔ داجی نے شاہ کو فون کر کے حویلی آنے کا کہا۔ فیری تمہارے ساتھ تھی، صوفیہ پھر کہاں چلی گئی؟ ماہین بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ مومانی، میں نہیں جانتی، ہم دونوں ساتھ ہی تھے، فیری میرے پیچھے چل رہی تھی، جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں سے فیری غائب تھی، صوفیہ نے بھی پریشانی سے کہا۔ صوفیہ، شاہ اسے ڈھونڈ لے گا، تم فکر مت کرو، چلو میرے ساتھ، صدف نے صوفیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اسے کمرے میں لے گئی۔ کیا ہوا ماما، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ صوفیہ نے پوچھا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے فیری کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صدف نے صوفیہ سے پوچھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ صدف کی بات سن کر صوفیہ ہنس دی۔ شاہ حویلی آیا تھا اور تمام لوگوں کو پریشان دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ داجی، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ اسے فیری کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ داجی نے ساری بات شاہ کو بتا دی۔ صوفیہ کہاں ہے؟ شاہ نے غصے سے پوچھا۔ صدف اسے کمرے میں لے گئی ہے، ماہین بیگم نے کہا۔ شاہ صوفیہ کے کمرے کی طرف گیا، لیکن اندر سے آتی ہوئی آوازوں پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔
صوفیہ صدف کو کہہ رہی تھی کہ اس نے شفیق کے ساتھ مل کر فیری کو اغوا کروایا ہے، اور صدف نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ شاہ اندر آیا تو دونوں ماں بیٹی نے جب شاہ کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شاہ کا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ فیری کہاں ہے؟ شاہ نے غصے سے صوفیہ کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ غصے کی زیادتی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم، بھاگ گئی ہوگی، مجھے کیا معلوم؟ صوفیہ نے شاہ کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتے ہوئے کہا، اگر میری اینجل کو ذرا سی بھی خراش آئی تو تمہاری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ صوفیہ زمین پر گر گئی تھی۔ جو بھی کرنا ہے کر لو شاہ، اب وہ تمہارے قابل نہیں رہی، صوفیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے اسی وقت شفیق کو فون کر کے بتایا اور صوفیہ کو پورا یقین تھا کہ شفیق کے آدمیوں نے فیری کو اغوا کر لیا ہوگا اور اس وقت وہ شفیق کے پاس ہوگی۔ شاہ حویلی سے نکلا تھا اور اسی مارکیٹ میں گیا۔ شاہ کی قسمت اچھی تھی کہ اسے فیری سامنے ہی نظر آ گئی۔ شفیق کے آدمی فیری کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کو فیری کہیں نہیں ملی تھی۔ مارکیٹ بہت بڑی تھی۔ شاہ نے فیری کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لا پٹکا۔ فیری شاہ کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ شاہ، فیری نے کچھ کہنا چاہا جب شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا، اگر تمہاری ذرا سی بھی آواز آئی تو میں چلتی گاڑی میں سے تمہیں باہر پھینک دوں گا۔ شاہ نے غصے سے کہا، فیری نے دوبارہ بولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ سر، اسے شاہ لے گیا۔ شفیق کے آدمی نے فون کر کے شفیق کو بتایا۔ الو کے پٹھوں، تم کیا کر رہے تھے؟ شفیق نے چلاتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں معلوم تھا شاہ کہاں سے آ گیا، اس آدمی نے کہا۔ شفیق نے غصے سے فون زمین پر پٹکا تھا۔ سارے کے سارے کام چور ہیں، شفیق نے غصے سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے کا دکھ تھا۔ شاہ فیری کا ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی کے اندر لایا اور آتے ہی اس نے صوفیہ کو آواز دی۔ صوفیہ اور صدف باہر آئی تھیں۔ دونوں شاہ کو دیکھ کر ڈر گئیں۔ اس وقت شاہ لگ ہی اتنا خطرناک رہا تھا۔ شاہ نے صوفیہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سب لوگ حیرانگی سے شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ داجی نے غصے سے شاہ سے پوچھا۔ داجی، پوچھئے ان دونوں سے کہ یہ دونوں کیا کرنا چاہ رہی تھیں، شاہ نے غصے سے کہا۔ شاہ، کیا بول رہے ہو؟ صاف صاف کہو، داجی نے شاہ کو کہا۔ ان دونوں نے شفیق کے ساتھ مل کر فیری کو اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو شفیق کے آدمی فیری کو لے جا چکے ہوتے، شاہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ باقی سب لوگ بے یقینی کے عالم میں کھڑے صوفیہ اور صدف کو دیکھ رہے تھے۔ صدف، ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر سے نکل جاؤ، داجی نے صدف کو کہا۔ داجی، میری بات… صدف کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی داجی بول پڑے۔ میں نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، اگر تم دونوں مجھے دوبارہ حویلی میں نظر آئی تو تم دونوں کو میں خود حویلی سے نکالوں گا، داجی نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ شاہ فیری کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ ابان اور سارا دونوں اپنی ماں اور بہن کو افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں آتے ہی شاہ نے فیری کا ہاتھ چھوڑا اور خود ٹہلنے لگا۔ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ، میری بات تو سن لیں، فیری نے ڈرتے ہوئے شاہ کو کہا۔ کیا سنوں؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے بغیر تم حویلی سے باہر نہیں نکلو گی، پھر کیوں گئی تم باہر؟ بولو، شاہ نے فیری کے دونوں بازو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ فیری کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ شاہ نے جب فیری کی آنکھوں میں پانی دیکھا تو اپنی گرفت ہلکی کی۔ اینجل، تم جانتی ہو میں کتنا ڈر گیا تھا یار، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، پلیز آئندہ ایسا مت کرنا، شاہ نے فیری کو اپنی باہوں میں بھیجتے ہوئے کہا۔ صوفیہ اور صدف حویلی سے چلی گئی تھیں۔ شفیق کے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ شفیق اندر ہی تھا اور آگ بہت زیادہ لگی تھی، پورا گھر جل گیا تھا۔ شفیق کی باڈی بہت زیادہ جل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شفیق کو سزا دی تھی۔ شاہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے داجی کو بتایا اور داجی نے کہا تھا، بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ شمس کو باپ کی موت کا سن کر دکھ ہوا تھا لیکن وہ دوبارہ پاکستان نہیں آیا۔ شفیق نے اپنا بویا ہوا کاٹا تھا۔ فاروق صاحب عالیہ سے معافی مانگنے آئے تھے لیکن عالیہ نے فاروق صاحب کو معاف نہیں کیا۔ فاروق صاحب مایوس لوٹ گئے۔ انہوں نے فیری سے بھی معافی مانگی اور فیری نے اپنے باپ کو معاف بھی کر دیا۔ 5 سال بعد شاہ اور فیری کا 4 سال کا بیٹا تھا۔
جو اپنے باپ سے زیادہ متاثر تھا، لیکن ڈریسنگ وہ وجدان جیسی کرتا تھا۔ وجدان کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا جو شاہ کے بیٹے کے جیسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ بہت معصوم سا تھا۔ اسما اور شمس کو اللہ نے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا۔ سارے اپنی زندگی میں بہت خوش اور مگن تھے۔ اب ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ داجی کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے۔ صدف اور صوفیہ الگ گھر میں رہنے لگی تھیں۔ ابان ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سارا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور وہ خوش بھی تھی۔ اللہ نے سارا کو قدر کرنے والا شوہر دیا تھا۔ عالیہ بیگم بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گئی تھیں۔ وجدان کبھی حویلی رہتا تو کبھی شہر، کیونکہ اس کے شہزادے کا دل حویلی میں ہی زیادہ لگتا تھا۔ ختم شد۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔